बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहे फ़कीर प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शाह साहब, सैयद सत्तार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल स्पिरिचुअल हवाले से हमारी गाइडेंस करते हैं, हमें मुख्तलिफ बड़े मौज़ूआत के बारे में भी बताते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम कुछ बहुत बड़े मौज़ूआत को लेके आएंगे जो आपकी बहुत बड़े इल्मी पैमाने के ऊपर आपकी गाइडेंस होगी। वैसे आमतौर पे भी होती रहती है, लेकिन वो बड़े मौज़ूआत पे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी जो बात होने जा रही है वो है कायद-ए-आज़म की एक 11 अगस्त की तकरीर का, जिसमें उन्होंने फरमाया कि तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, जिसका बहुत चर्चा भी है, लेकिन उसके बारे में कुछ इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। हमारी गुफ्तगू उससे थोड़ी सी हटके भी हो जाएगी, और वो इस हवाले से कि एक मजहबी रियासत में अक़लियतों को क्या हकूक़ जो है मुयस्सर होते हैं और उनको क्या देने चाहिए, और अगर हम कहीं पर कोताही का मुज़ाहरा करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कोताही को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, या अगर उनको उनके हकूक़ पूरे तौर पर मिल रहे हैं तो उसमें और इजाफा किस तरह से किया जा सकता है। शाह साहब, मतलब कायद-ए-आज़म ने तो बड़ा साफ फरमाया, और मेरे ख्याल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से इससे ज़्यादा कह चुके हैं, कायद-ए-आज़म से बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, कि जहाँ पे उन्होंने, यानी मैं सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये लेता हूँ कि जब कुफ़ार जंग बदर में वो शिकस्त खा गए और कुछ गिरफ़्तार हुए, तो जो गिरफ़्तार कैदी थे उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे आखिरी नबी हैं, कोई उसके बाद नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, एक इतना बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है कि जो पैगाम मेरे ख़्याल में वो भी बहुत ही बड़ा पैगाम है, और वो ये है कि उन्होंने उन कुफ़ार को कहा कि तुम मुसलमानों को तालीम देने का सिलसिला जारी करो। तो यहाँ से ये बात आती है कि कुफ़ार से तालीम का काम सर अंजाम दे रहे हैं, उस्ताद बना दिया उनको। उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद होता है। और फिर जो रियासत कायम की है उसमें अक़लियतों को, जो अगर यहूदी थे उनको भी उनके पूरे हकूक़ मुयस्सर थे, अगर किसी और तरह के लोग थे उनको भी पूरे मुयस्सर थे, तो वो नमूना तो उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद पसो पेश हम कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब हम समझ नहीं पाते इसको। आपने अपने इंट्रो के शुरू में जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब का हवाला जी दिया। जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब का ज़ाहरी हुलिया, आपका रहन सहन और गुफ्तगू वो ऐसा था कि चीज़ों को गहराई से न देखने वाला आदमी यही धोखा खाता था कि शायद ये बहुत ज़्यादा इंग्लिसाइज्ड है। लेकिन जिन लोगों ने जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, करीब से देखा, उनका कहना इसके बिल्कुल उलट था कि आपका रख रखाव, पहनावा वो वेस्टर्नाइज ज़रूर था, लेकिन रोशनी आप लेते थे कुरान ही से। एक साहब ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब बहुत मज़ामीन लिखे, अखबार में अक्सर लिखते रहते, डॉक्टर ए.आर. खालिद जी जी, तो तशरीफ़ रखे हुए थे मेरे पास एक दिन, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया इसी ज़म्न में कि जनाब कायद-ए-आज़म साहब के एक मुलाज़िम देखा कि रात के 2 बजे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब की बेडरूम की लाइट्स ऑन हैं, उसमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही। तो उसने रोशनदान से झांक के देखा, तो एक कंसोल पर कुरान पाक खुला हुआ रखा था, और जनाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब अपने बेडरूम में वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन, और जाते थे कुरान पाक को देखते थे, पढ़ते थे और रोते थे। और तो ये उनकी कायद-ए-आज़म की वाबस्तगी दीन के साथ उसको ये जाहिर करती है। ठीक।
وہ جو آپ نے 11 اگست کی اسپیچ کا حوالہ دیا، جی اس میں جو قائد اعظم نے فرمایا کہ تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق ہوں گے، وہ آزاد ہوں گے اپنے مذہبی عقائد میں، وہ آزاد ہوں گے اپنی عبادات کرنے میں، اور زندگی اپنے عقائد کے مطابق فریلی گزارنے کے۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ کہا ٹھیک کہ ایک ایسی مملکت میں چاہتا ہوں جہاں مسلمان اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک وہ روشنی جو تقریر میں جو بیان کیا، وہ روشنی لی ہوئی ہی قرآن پاک سے ہے، اللہ کے احکامات سے ہے، ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس۔ مسلمان پر تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اسلامی مملکت میں رہنے والے نان مسلمس جو جزیہ دیتی ہیں، اور آج کے زمانے میں جزیہ تو ہے نہیں، اس کو ریپلیس کر گیا مختلف ٹیکسز، تو وہ ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، ٹھیک اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادت کر لیں۔ اور ایک اس کے اندر بہت مزے کی بات ہے جس پر شاید کم ہی ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی جان و مال اور جائیداد اور عبادت گاہوں کی حفاظت اقلیتوں کے اپنے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان حکومت پر، اسلامی مملکت میں اس پر فرض ہے کہ وہ ان کی اقلیتوں کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرے۔ ٹھیک تو اللہ نے تو اس قدر ان کو چھوٹ دے دی اسلام کے ذریعے کہ ان کی حفاظت کی ڈیوٹی ان کی اپنی نہیں رہی، مسلمان حکومت کے ذمہ آ گئی ہے کہ ان کی حفاظت کرے وہ۔ ٹھیک بہت لبرل مذہب ہے ہمارا۔ ٹھیک میں آپ کے ساتھ شاید کسی پروگرام میں یا کسی اور چینل پر یہ عرض کر چکا کہ آپ ایک ایگزامپل لا کے دکھائیے مجھے جس میں جنگ کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہوں جو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں کہ آپ ہرے بھرے درخت نہیں کاٹ سکتے دشمن کے علاقے میں جا کے، جی جی آپ کھڑی فصلیں جلا نہیں سکتے، آپ دشمن کے املاک کو مسمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کباڑ بند کر لے اس کو امان ہے، ہر وہ آدمی جو آپ پر ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امان ہے، بوڑھے، خواتین اور بچوں کو امان ہے، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دشمن اگر ہتھیار ڈال دے تو اس کو امان ہے، اور اس کو لک آفٹر کرنا ہمارا ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ پچھلے کسی پروگرام میں نے یہی بات کرتے کرتے ایک صاحب کے اعتراض کے جواب میں جو میں نے عرض کیا وہ تھی پاکستانی فوج کے بارے میں۔ جی جی تو میں نے اس وقت یہ واضح کر دیا تھا کہ میرا تعلق فوج سے بالکل نہیں ہے، جی جی میں حقیقتاً جانتا ہی نہیں کہ فوج ہوتی کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری فوج اسلامی فوج ہے، اس کی تربیت ان لائنز پر ہوئی ہے کہ وہی دشمن جو آپ کی جان لینے کے درپے ہے اور آپ پر اپنی فائر پاور کا قہر پوری طرح نازل کیے ہوئے ہے دوران جنگ، وہی دشمن اگر پی او ڈبلیو ہو کے جنگی قیدی بن کے ہمارے کسی افسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب، تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی وہ کمانڈر ہے جس کے حکم سے مجھ پر یہ تمام فائر پاور مرکوز کیے ہوئے تھا، اٹھ کر اسے ریسیو کرے گا، اس کو عزت دے گا، اس
کو بٹھا کے پہلی بات یہ پوچھے گا کہ آپ نے کھانا کھایا. اگر نہیں کھایا تو اس کو ان حالات میں، جنگی انوائرمنٹ میں، جو بہترین اس کو دیا جا سکتا ہے وہ کھلا دے گا. اس کو کافی بھی پلا دے گا، اس کے ساتھ بڑی لائٹ گفتگو کرے گا. اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے گا، کافی پی لے گا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی، ہاتھ باندھے جائیں گے اور ان کو پیچھے بھیج دیا جائے گا ہیڈ کوارٹر کو. یہ جو کچھ تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، تو اسلامی فوج کی روایات ہمارے یہاں یہی ہیں اور اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ہماری فوج عمل کرتی ہے اس پہ. تو یہ اسلام میں کوئی یہاں تک کی پابندیاں ہیں کہ جنگ کے اندر بھی ہمارے اوپر پابندیاں. ہم ایک سرٹن، وہ جو انگریزی کا محاورہ کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہاں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں پابند کرتا ہے ایون جنگ کے دوران بھی کہ مسلمان اس ایس او پی کو فالو کرے گا. پھر اقلیتوں کی عقائد کو ریسپیکٹ کرنے کا حکم ہے. ہم پر لازم ہے کہ ان کے عقائد کو ریسپیکٹ کریں. ہم صرف اسلام ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلامی مملکت میں کہ غیر مسلم اپنے دین کی تبلیغ کریں، اپنے عقائد کی تقلید کریں. ہم سوری، دین کہہ گیا میں غلطی سے. اپنے عقائد کی تبلیغ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ بالکل وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان ہے. اب یہ دیکھیے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا ہوگا جہاں پہ کوئی کسی اقلیت کے بارے میں کوئی یہ سوال اٹھا ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انصاف کا تقاضا ہو. بہت سے ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ جہاں پہ جب عدالت میں مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا ہے یا خلیفہ کے سامنے پیش ہوا ہے تو وہاں اگر یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی اقلیتی جو عقائد سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے. بے شمار مثالیں ہیں کہ غیر مسلم کے مقابلے پر مسلمان ہے اور حق فیصلہ دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر اقلیتی دعوے دار کے حق میں دے دیا گیا. تو وہاں تو کوئی فرق نہیں. اسلام میں تو کہیں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف ایک فرق ہے، جی، بلکہ دو کہہ لیجئے کہ اقلیتیں جزیہ دیں گی اور تبلیغ نہیں کر پائیں گی اپنی عقائد کی. بس یہ دو چیزیں ہیں. تو اب وہ جزیہ والا سلسلہ تو ہمارے یہاں ختم ہے. اس کو ریپلیس کر گئے ویریس ٹائپس آف ٹیکسز. لیکن یہ پابندی بھارا رہے گی کہ عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن اگر وہ جزیہ نہیں دے رہے تو پھر ان کو زکوٰۃ بھی لاگو نہیں ہو رہی. نہیں، جی، ظاہر مطلب یہ ان کے عقائد کے مطابق ہی ہینڈل کیا جائے گا ان کو. جی. اچھا، ہم تھوڑا سا قائد اعظم کی طرف واپس آتے ہوئے ہم سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو میرے خیال میں شاید عام انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ کس چیز کا ہے. ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو وائٹ کلر ہے وہ بیسیکلی اقلیتوں کا ہے. وہ تمام لوگ جو ذرا سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا مطلب جو اس بارے میں نہیں جانتے، وہ قائد اعظم نے کسی سوچ سمجھ کے یہ کیا ہوگا کہ سفید رنگ رکھا ہوگا مطلب جھنڈے میں. دیکھیے، ان کو شاید ایسے حضرات جو تھوڑا سختی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں، میں ان کو شاید ایک الاؤنس دینا چاہوں گا. ٹھیک. کہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے کہ اقلیتیں ہمارے ملک میں ہماری ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ مملکت اسلامی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. حکومت اسلامی ہے ایٹ لیسٹ آن پیپرز. ٹھیک ہے. تو بحیثیت مسلمان کے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے ہم
حفاظت بھی کریں, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کریں کہ بحیثیت مسلمان وہ کبھی بھی یہ چاہیں گے, بلکہ شاید بہت زیادہ ان سے مہربانی کا سلوک کریں. شاہ صاحب, سندھ میں ہمیں خاص طور پہ ایسے شکایت ملتی ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ 12 برس 14 برس یا بلوغت کی عمر سے بھی ابھی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, ان کی کنورژن ہو جاتی ہے. تو اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں, ایک تو چھوٹی عمر مطلب ان کی, اور دوسرے اس طرح سے اٹھایا جانا مطلب یہ ہے. اس کے بارے میں میرے خیال میں لوگوں کو کم از کم یہی میں تو کہوں گا بتایا جانا چاہیے کہ اسلام کو پوری طور پہ اسٹڈی کریں اور جہاں اس سے روشنی ملے اس کے مطابق فیصلہ کریں, اس سے کم پہ فیصلہ نہ کریں کم از کم. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس پہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ایک ذرا سا یہ سوچنا ہوگا جی کہ کہیں یہ مذہبی معاملے سے زیادہ کلچرل معاملہ تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے کیونکہ یہ شکایات مسلمان بچیوں کے بارے میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو اس کو یوں لوں گا, یہ کہنے کا میرا مطلب یہ نہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جسٹیفائڈ ہے, نو بالکل نہیں جسٹیفائڈ, لیکن تھوڑا سا اس کو ہم یوں دیکھ لیں کہ کچھ چیزیں کلچرل بھی ہیں. تو یہ شکایت مسلمان بچیوں کے بارے میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. صرف کیونکہ ہم یہاں اکثریت میں ہیں تو ان چیزوں کو شاید اس رنگ میں ہم نہیں دیکھتے. ہمارا پڑوسی ملک کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ کسی بھی چیز کو بارڈر پار سے, سرحد پار سے اچھالے, یا ان کی جو جڑیں ہمارے ملک میں پھیلی ہیں جاسوسی نظام کے تحت وہاں سے اسے ٹریگر کر دے تو وہ بہت زیادہ آؤٹ آف پرپورشن وہ پبلسائز ہو جائے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کلچرل پہلو بھی ہے. یہ شکایات مسلمان بچیوں کے سلسلے میں بھی آتی رہتی ہے. صاحب اسی تقریر میں جہاں قائد اعظم نے ارشاد فرمایا اقلیتوں کے حوالے سے, اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت بات کی. عجیب سی بات یہ ہے, یہ کہتے ہوئے مطلب افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید خواتین اس بات پہ برا منائیں کہ اقلیتوں کے ساتھ ان کو مطلب وہ چھوڑا جا رہا ہے. حالانکہ مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ اکثریت میں ہے ہمارے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں اس کے مطابق. لیکن وہاں پہ انہوں نے بہت کئی بات کی ہماری اسٹیٹ میں خواتین کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہوں گے. اچھا, جو سوال بہت سے ہمارے پاس آتے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے. مطلب آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ حقوق ہیں, شاید کہیں کہیں جہالت کے باعث یا کم علمی کے باعث لوگ جو ہیں وہ اس میں پہلو تہی کر جاتے ہیں یا وہ جانتے نہیں ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہمیں یہی بات ہو کہ ہمیں شاید اس بارے میں بھی یہ ہو کہ ہمیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے کہ جو حقوق آپ ہمیشہ بی بی صاحبہ کہتے ہیں, حضرت فاطمہ تو زہرا جو ہیں ان کی جو اور تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تعلق ہے, یا ازواج مطہرہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, اس سے روشنی ہمیں لینی چاہیے اور وہاں سے گائیڈنس لینی چاہیے کہ پھر کیا حقوق ہیں خواتین کے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ایک حصے میں خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلام نے دیے ہیں, جی اس کی وجہ شاید کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی, ہم سبھی تقریباً ماسوا ایک خاص چھوٹی سی پرسنٹیج کے ہندو سے مسلمان ہوئے ہوئے. تو ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ ایک حد تک ابھی بھی کیری کرتے چلے جا رہے ہیں. ہماری شادی بیاہ کی رسومات, تدفین کی اور جنازے کی رسومات, ان پہ ایک بڑی گہری چھاپ ہمیں نظر آتی ہے. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے, آپ نے بڑا درست فرمایا کہ لا علمی کی بنیاد پر وداؤٹ ریئلائزنگ کے
ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، تو وہاں وہ جبر تو نظر آئے گا آپ کو. لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور علم کی روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ، اور ایک اور بڑی وجہ کہ ہمارے یہاں یہ اب رواج پا گیا، اور جو اچھا ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں سفر کرنے لگے. وہاں ایکسپوئر ہوتا ہے ہمارا، اس ایکسپوئر کے تحت ہمارے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے. عورت کا احترام جتنا اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو حسن سلوک اسلام میں بتایا گیا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی خطے میں اس درجے کی آزادی ملتی ہو، عزت ملتی ہو خاتون کو. ہم لوگ کیونکہ اور معاملات میں بھی چیزوں کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک سرسری انداز میں دیکھا اور اس کو سچ سمجھ لیا. شاید اس معاملے بھی ہماری نظر وہی ہے کہ ہم مغربی ڈراموں کو دیکھتے ہیں، فلموں کو دیکھتے ہیں، یا سنی سنائی باتوں کو سنتے ہیں. فردر وہ بھی سنی سنائی ہوتی ہیں جن کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دھوکے میں آتے ہیں. آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی جس کے بارے میں ہم سب کو گلے شکوے رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ مرد جون کی چلچلاتی دھوپ میں کتار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایک خاتون آ گئی تو انویریبلی ہر آدمی ہم میں سے ان خاتون سے کہتا ہے کہ بہن آپ پہلے آ جائیے. بس میں کوئی خاتون آ گئی، مرد چپ چاپ اپنی سیٹ خالی کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ تشریف رکھیے. ٹرین میں اگر چڑھنا ہے اور وہ خواتین کے کمپارٹمنٹ کی طرف نہیں ہے تو مرد فوراً کہہ دیں گے جی آپ آئیے. That shows the respect. جن سے ہم بہت متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ مغرب میں پوری آزادی ہے، ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. آپ نے بھی مختلف اوقات میں ایک اچھا اسٹریچ آف ٹائم گزارا ہوا ہے مختلف مغربی ممالک میں. تھوڑا سا مجھ کو بھی موقع ملا ہے. آپ وہاں یہ تو دیکھیے کہ مرد نے عورت کو مساوی حقوق دینے کا چکر دے کر اس کے ساتھ سلوک کیا کر دیا. اب مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے. مرد تو آ کے صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھے گا کہ میں تھکا ہوا ہوں، خاتون اس کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے. اگر کھانا وہ لے آئے ہیں میک ڈونلڈ سے یا کسی اور ٹیک اوے سے، تو عورت اس کو پلیٹوں وغیرہ میں رکھ کے ٹیبل لگا کے پھر ہسبینڈ کو آواز دے دیتی ہے. کہیں عورت کے لیے کوئی سیٹیں مختص نہیں ہیں، کہیں کوئی لیڈیز کمپارٹمنٹ نہیں ہے ٹرین میں. قطار میں مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ آپ آ جائیں. تو عورت نے صرف زبانی کلامی برابر کے حقوق سن کر اپنے بہت سے حقوق کھو دیے. آپ نے امریکہ میں جا کے سنا ہوگا، وہاں میں نے بھی یورپ میں تقریباً ہر ملک میں ایک احتجاج دیکھا ہوتے ہوئے کہ صاحب خواتین ورکرز کی سیلریز مردوں کے مقابلے پہ 70% ہے. وہ بھی اب ہوئی ہیں، اس سے پہلے 60% تھی. تو عورتوں نے بہت احتجاج کیا کہ وہی کام ہم کرتے ہیں، وہی کام مرد حضرات کرتے ہیں، ایفیشنسی ہماری بہتر ہوتی ہے، تو ہمیں آپ 60% یا 70% آف دی سیلری کیوں دیں آپ. جی شاہ صاحب، میں نے تو بلکہ وہاں پہ یہ دیکھا، اور میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 16 17 18 برس کی عمر میں لڑکی شادی کر لیتی ہے،
یا اس کے ساتھ کوئی پارٹنر اس کا ہوتا ہے. جب تک وہ 25 برس کی ہوتی ہے، اس کے 2-3 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نوکری کر کر کے اس کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا موٹاپا بھی آ جاتا ہے، تو مرد اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، بالکل وہ کسی اور طرف چلا گیا. اب وہ اکیلی بیچاری جو ہے وہ بچے بھی پال رہی ہے، وہ نوکری بھی کر رہی ہے، برے حال میں مطلب وہ رہتی ہے. یہ حال صورتحال ہم دکھاتے نہیں ہیں اپنے لوگوں کو، یہ وہاں رہ کے ہی پتہ چلتا ہے. اسلام میں تو آپ بڑی سمپل سیدھی بات ہے، جی بڑی کلیئر کٹ ڈویژن آف ریسپانسبلٹی جی اسلام نے تو کر دی، اور اس کے ساتھ مرد کو پابند کر دیا کہ وہ عزت دے عورت کو، کہ باہر کے تمام معاملات، نان نفقہ کمانا اور دوسری سب چیزیں ہینڈل کرنا باہر، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. خاتون کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، بچوں کو دیکھ لے. اور اب یہ میں واضح کر دوں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا اور بچوں کو سنبھالنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو صرف اور صرف یہی کچھ کرنا ہے. یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون خانہ کو، اپنی بیگم کو عزت دے، اس کی تفریح کا خیال رکھے، اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دے جس میں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے. لیکن اس کو انڈیپینڈنس ہے گھر کی مالکہ ہونے کی حیثیت سے، وہ اس کا سفیر ہے، اسی میں ہے. اس کے ساتھ اس پر پابندیاں ہیں کہ وہ شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی کمائی کو امانت سمجھ کے خرچ کرے، وہ پابندیاں. لیکن حقوق بہت ہیں. اور تو اور یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی طرف اشارہ کیا کہ 2 سال 3 سال ایک آدمی نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے، چاہے اس نے اسے بیوی بنایا یا ایز اے پارٹنر رہا، تو جب اس نے سمجھا کہ اب مجھے تبدیلی چاہیے، ون فائن مارننگ وہ اطمینان سے خاتون کو کہے گا ناشتے کی میز پہ کہ سوری I have changed my mind. We can't live together now. تو میں ابھی I'm shifting out of this house. اب لے لیجیے. ہمارے یہاں تو یہ صورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اگر خدا نخواستہ کوئی بڑے اختلافات پیدا ہو بھی جائیں تو پورا خاندان اس میں مداخلت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہ جائے. تو اگر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کوئی نبھا نہیں ہو پاتا تو پھر اسلام مرد پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ جو کچھ اس عورت کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے کے بڑی خوش اسلوبی سے اس سے علیحدہ ہو جائے. خوش اسلوبی والی بات، خوش اسلوبی سے اس سے علیحدہ ہوا جائے اور اس کا حق دے کے اس کو حقوق پہلے حقوق یہ میں نے عرض کیا. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بات یہیں پہ آئی کہ اگر آپ کو کوئی بات کہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. یہ ہر معاملے میں زندگی کے ہونا چاہیے. اور جو ہم نے کچھ باتیں کی ہیں اقلیتوں کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے، امید ہے آپ نے اسے کچھ سیکھا ہوگا. آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں لکھے ہوئے نیچے ای میل ایڈریس کے ذریعے. اپنے سوالات ہم تک بھیجیے. ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کا پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیزیں جسے ہمیں امپروو کرنا چاہیے. سب کے ساتھ ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.